नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछले लेसन में ये आयत कुछ वज़ाहत तलब रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इनको थोड़ी सी और इनकी वज़ाहत की जाए। ये आयत जो हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि तुम सुपुर्द कर दो अमानतें उनके अहल लोगों को, और जब तुम फैसला करो तो लोगों के दरमियान तो तुम फैसला करो अदल के साथ। बेशक अल्लाह तुम्हें बहुत ही अच्छी नसीहत करता है इसकी, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत का शान नज़ूल है ये कि मैंने जैसे आपको सरसरी सा बताया भी था पिछले सबक में कि उस्मान बिन तलहा, जिनके पास खाना काबा की चाबी हुआ करती थी, ज़माना जाहलियत से ही ये चाबी उनके ख़ानदान में थी। वो खुद फरमाते हैं कि हम ज़माना जाहलियत में भी हर पीर और जुमेरात के दिन बैतुल्लाह को खोला करते थे और लोग उसमें दाखिल होने की सादत हासिल करते। हिजरत से पहले एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए तशरीफ़ लाए। उस्मान बिन तलहा भी ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर जाने से रोक दिया और इंतहाई तुर्शी दिखाई, लेकिन आपने बड़ी बुर्दबारी के साथ उनके सख्त कलमात को बर्दाश्त भी किया और फरमाया, ए उस्मान, शायद तुम एक रोज़ ये बैतुल्लाह की कुंजी मेरे हाथ में देखोगे, जब मुझे इख्तियार होगा कि जिसको चाहूं उसको उसके सुपुर्द कर दूं। उस्मान बिन तलहा ने कहा, अगर ऐसा हो गया फिर तो कुरैश हलाक हो जाएंगे और जलील हो जाएंगे। आपने फरमाया, नहीं, उस वक्त कुरैश आबाद और इज्जत वाले हो जाएंगे। आप ये कहते हुए बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले गए। उस्मान बिन तलहा फरमाते हैं कि उसके बाद जब मैंने अपने दिल को टटोला तो मुझे जैसे यकीन सा हो गया कि आपने जो कुछ फरमाया है वो होकर रहेगा। मैंने उसी वक्त मुसलमान होने का इरादा तो कर लिया, लेकिन मेरी कौम के जब मैंने अपनी कौम के तेवर बदले हुए देखे और उन सब ने मुझे सख्त मुलामत भी की, तो मैंने अपने इरादे को पूरा करना का फैसला जो था वो मौखर कर दिया। और उसके बाद ये सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई है ना, उसके बाद मुसलमान हुए हैं हज़रत उस्मान बिन तलहा। अच्छा, बाज़ रवायात से हमें कुछ और बातें भी इसी वाक़े की पता चलती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये चाबी अता फरमाई थी, जब मक्का फ़तह हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान के साथ बैतुल्लाह में तशरीफ़ लाए, तो आपने सबसे पहले अपनी ऊँटनी पर सवार होके तवाफ़ किया। हजर अस्वद को आप अपनी लकड़ी के साथ छूते थे। इसके बाद आपने उस्मान बिन तलहा को तलब किया और उनको ये चाबी देना चाहिए। इतने में हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे, उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये चाबी मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं मेरे घराने में ज़मज़म का पानी पिलाना और काबा की कुंजी रखना दोनों ही बातें शामिल रहें। क्योंकि ऐसा हुआ करता था ना ज़माना जाहिलियत से ही कि एक कबीले के पास कोई एक मनसब हुआ करता था। मतलब हज़रत अब्बास का जो था, इनके पास हाजियों को पानी पिलाने वाला मनसब था, ये खिदमत उनके सुपुर्द थी, और किसी और के पास कोई और खिदमत हुआ करती थी। अबू तालिब के सुपुर्द कुछ काम थे हाजियों के बारे में। इसी तरह बैतुल्लाह की कुंजी रखना और मुकर्रा अय्याम में से खोलना बंद करना, ये उस्मान बिन तलहा के खानदान में था। तो हज़रत अब्बास ने वो चाबी लेना चाही, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चाबी नहीं दी। हज़रत उस्मान बिन तलहा ने भी वो चाबी अपना हाथ रोक लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा जब चाबी तलब की तो फिर वही वाक़या हुआ, 3 बार ऐसे हुआ। तो फिर जब हज़रत उस्मान बिन तलहा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ चाबी दी तो एक सेंटेंस कहा, उन्होंने कहा, ये मैं आपको अमानत के साथ देता हूँ। मतलब ये था कि आप हज़रत अब्बास को नहीं देंगे, वापस मुझे दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का दरवाज़ा खोला, अंदर गए, वहाँ जाके आपने बुत और तस्वीरें जो रखी हुई थी उनको तोड़ा,
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ پڑھتے جاتے اور بتوں کو توڑتے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی وہاں پہ تھا جس کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ علیہ السلام کو ان تیروں سے کیا غرض۔ پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو تباہ کیا، توڑ دیا، برباد کیا۔ پھر آپ باہر آئے، کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ وہی کلمات جو ہم صفا مروہ کے سعی کے وقت ادا کرتے ہیں، انجز وعدہ وہزم، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ پھر آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے ہیں۔ ہاں، بیت اللہ شریف کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جوں کا توں باقی رہے گا، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ اس خطبے کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے کہ حضرت علی نے آگے بڑھ کے کہا حضور یہ کنجی مجھے عطا فرما دیجیے تاکہ بیت اللہ شریف کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب دونوں یکجا ہو جائیں، لیکن آپ نے انہیں بھی یہ چابی نہیں دی۔ مقام ابراہیم کو کعبے کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبے کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے۔ پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ابھی 2 ہی چکر لگائے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ کی زبان مبارک سے ان آیات کی جب تلاوت شروع ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے تو یہ اس سے پہلے یہ آیات آپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی، یعنی یہ آیات اسی وقت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور فرمایا آج کا دن وفا، نیکی اور سلوک کا دن ہے۔ اور اس طرح آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو وہ چابی واپس لوٹا دی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں چابی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی، فرمایا کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ فرماتے ہیں اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اور یہ چابی اس وقت سے لے کے آج تک اسی خاندان میں چلی آ گئی۔ یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ادا کر دو، سپرد کر دو ان کے اہل لوگوں کو۔ اور دوسری بات ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اچھا، یہ امانت اور عدل، بے شک یہ باتیں تو یہاں لگتا ہے کہ اسی خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ حکم عام ہے قرآن حکیم کی۔ بے شک کسی آیت کا شان نزول کوئی بھی ہو، ایک اس کا ایک خاص پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حکم تمام انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے عام ہوتا ہے۔ جیسے اب امانت کا جو حکم ہے وہ تو عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی کوئی خطبہ ایسا دیا ہو جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس شخص میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں، اور جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ یہ مطلب بڑی مشہور حدیث ہے، ہم میں سے ہر ایک نے تقریباً یہ میٹرک میں حدیث پڑھی ہوگی، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں سلیبس کی کتابوں میں، چاہے وہ آیات ہوں چاہے حدیثیں ہوں، وہ آپ سب کو پتہ ہے ہم کیسے پڑھتے ہیں، صرف نمبر لینے کے لیے، کیونکہ ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ یاد کر لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یاد کر لیں، یہ پیپر میں آنے کا کے چانسز زیادہ ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے، اور یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اللہ کا فرمان، اپنے نبی کی باتیں بھی بس اسی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اب آپ سب کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ حدیث تو ہم نے پڑھی تھی، لا ایمان لمن لا امانت، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں۔ آپ سوچیں کہ چھوٹی بات ہے، یہ کانپ جاتا ہے انسان کہ جس نے امانت میں خیانت کر دی اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ اور نبی ایک یہ حدیث بھی سب نے پڑھی ہوگی کہ منافق کی 3 نشانی ہیں۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اسے امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مالی طور پہ کسی سے کوئی پیسے لیے ہیں وہ نہ دیں، یا کسی کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیں، چھپا لیں، بلکہ ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے یہ لفظ امانات۔ یہاں امانت نہیں کہا گیا، امانات کہا گیا، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ ایک تو یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ اہل لوگوں کے سپرد کرو، یعنی اہلیت کے قابل جو بندہ، جس کے اندر جس چیز کی اہلیت ہو، اسے وہی کام سونپا جائے۔ اور ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں بہت ساری، ان کا ہمیں پاس لحاظ کرنا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ صحت اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بینائی ہے، سننے کی جو ایک چیز ہے، بولنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی صحت کن کاموں میں لگا رہے ہیں؟ پوری آدھی رات تک جاگتے رہنا، فضول ٹائم ضائع کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ لوگوں سے اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا، اور یہ بھی ہمارے پاس یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ کوئی راز ہمیں بتا دیتا ہے، اس راز کو چھپا کے رکھنا، یہ بھی امانت ہے۔ تو دوسری بات ہے ان تحکموا بالعدل، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ حکم ہوا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یہی نہیں کہا کہ مسلمانوں میں کرو، مومنوں میں کرو۔ کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بھی ہے، ایک حکمران کا کیا ہے فرض ہے، احکم الحاکمین حکم دے رہا ہے حاکموں کو کہ عدل کریں۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ ایک دن کا عدل 40 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کیوں عدل کرو؟ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس بات کی، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے اس کی، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب یہ آیت پڑھتے نا تو اپنے انگوٹھا اپنے کان پہ رکھتے اور شہادت کی انگلی اپنی آنکھ پہ رکھ کے کہتے ان اللہ کانا سمیع بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اصحاب اقتدار کی، اولی الامر کی، جو تم میں سے ہوں۔ اب اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں اس آیت میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا۔ ایک لفظ ہوتا ہے اتباع، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا اور صاحب امر کی، یہ 3 باتیں ایک جگہ پہ آئی ہیں۔ ان آیات کے بارے میں بھی بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری کو دی، اور مطلب انصاری صحابی تھے جو لیڈر تھے، اور اس لشکر کے اسی سفر کے دوران ایک مرتبہ وہ لوگوں پر سخت ناراض ہو گئے، انہیں سخت غصہ آیا، تو کہنے لگے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرما برداری کا حکم نہیں دیا تھا؟ سب نے کہا ہاں بے شک دیا ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا لکڑیاں جمع کرو، پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں، پھر حکم دیا تمہیں سب اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان نے کہا لوگوں سنو، آگ سے بچنے کے لیے ہی تو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لی ہے، تم جلدی نہ کرنا ان کے حکم کی اطاعت میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جائے، پھر اگر آپ بھی یہی فرمائیں تو بلا جھجک کے ساتھ میں کود پڑنا۔ چنانچہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا اگر تم آگ میں چلے جاتے تو ہمیشہ آگ ہی میں رہتے۔ سنو، فرما برداری صرف معروف میں ہے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اولی الامر کی اطاعت کب تک ہے؟
جب تک کہ وہ معروف کا حکم دے رہا ہے، جب تک کہ اس کی بات اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت ہم پہ واجب نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی سینس میں ہو۔ یہ دیکھا جائے گا، اب دیکھیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ لفظ آیا اطیعوا، اور رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی لفظ ہے اطیعوا، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ، مطلب یہ ہوا کہ صاحب اقتدار کی جو ہم نے اطاعت کرنی ہے وہ ان دونوں کے ساتھ مشروط ہوگی، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے آپ کو حکم دیتا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت تو کے بغیر تو زندگی ہماری ہے ہی نہیں نا، کیونکہ ہمارا ہر حکم جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حکم دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہم پہ فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں تو قرآن میں اور بہت ساری آیات ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ رسول وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکلتا ہی نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس سائڈ سے ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے، وہ کیا ہے کہ حکم تو ظاہر ہے اللہ کا ہے، یعنی حکم اللہ للہ، حکم اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول کو لازم و ملزوم قرار دے دیا۔ یہ جو بات ہے یہ کس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت بھی ہم پہ فرض ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، آپ کی حدیث کا درجہ وہی ہے جو ایک نص قطعی کا ہوتا ہے۔ جیسے نمبر 1 پہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ قرآن سے نکلتے ہیں، اسلامک لا جو ہے اس میں پہلے نمبر پہ قرآن، دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درجہ ہے۔ منکرین حدیث پتہ نہیں یہ آیات کیوں نہیں پڑھتے، یہ جتنی آیات ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، ان آیات کا کیا کریں گے وہ جو لوگ حدیث کے منکر ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ایک فتنہ برپا ہے اس وقت دنیا میں۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح خفیہ ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، اور کس طرح لوگوں کے ذہن بدلے جا رہے ہیں کہ بس قرآن ہی کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک پیٹ بھرا شخص اپنے تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ قرآن میں جو کچھ ہے بس اسے ہی کافی سمجھو، جو اس کا حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو حرام ہے حرام سمجھو، یعنی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ہم سب کو پتا ہونا چاہیے ان آیات کا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطیع اللہ فقد من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے، آپ کی ہر بات وحی الہی کتاب میں ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں میں ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، شاید حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا مجھے صحیح یاد نہیں کون سے صحابی تھے، کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ ہر بات کیوں لکھ لیا کرتے ہیں؟
کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہر بات تو نہ لکھا کرو، اور کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے آپ کی، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم میری ہر بات لکھ لیا کرو، خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس احادیث، اوتھینٹک احادیث کا مجموعہ اس وقت تک بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو ملے ہیں، ابھی بھی شاید ترکی کے میوزیم میں وہ موجود ہیں، جو آپ نے حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے، تو ان خطوط کے الفاظ اور جو احادیث میں بخاری شریف میں وہ احادیث میں وہ خطوط کے الفاظ ہیں، ان میں ایک لفظ کا فرق نہیں ہے۔ یہ کس چیز پہ دلیل ہے کہ احادیث ہم تک صحیح الحمدللہ پہنچ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی موضوع احادیث بھی ہیں وہ بھی چھانٹ کے الگ کر دی گئی ہیں، جو کیٹیگرائزیشن ہے احادیث کی، جو حدیث کا درجہ ہے، کوئی ضعیف ہے تو اس کو ضعیف ہی سمجھا جاتا ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے، جو متواتر ہے، جو احادیث کے جو مطلب اپنے جس رینک پہ وہ موجود ہیں، تو علماء کو پتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم کیسے کریں گے آج؟ آپ کے فرامین کو پڑھ کے، آپ کی باتوں پہ عمل کر کے، جو کچھ آپ نے فرمایا وہی کریں گے تو وہی آپ کی اطاعت ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، اور وہ اطاعت اسی طریقے سے ہے جیسے آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ وہ اطاعت ہوگی صرف معروف میں۔ وہ اطاعت جو ہے وہ اگر کوئی ایسا حکم ہمیں دیتا ہے اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر جھگڑا ہو جائے تم میں، فی شیئن کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو جائے تو بات معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو پوچھا تھا کہ معاذ تم معاملات کو کیسے ہینڈل کرو گے، فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ قرآن کے مطابق کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں کسی مسئلے کا حل قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا میں حدیث رسول کی طرف رجوع کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر کسی مسئلے کا حل تمہیں حدیث رسول میں بھی نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے استعمال کرتے ہوئے وہ فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف نہ ہو، جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے میرے نمائندے کو یہ توفیق دی کہ اس نے ایسا جواب دیا جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوئے۔ تو یہی تین ہمارے پاس سورسز ہیں معاملات کو ہینڈل کرنے کے، معاملات کو سلجھانے کے۔ تو جب کسی مسئلے کا فیصلہ، کسی معاملے کا حل نہ نکل رہا ہو تو ردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اچھا، ایک ہمیں واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، حضرت خالد بن ولید اور عمار بن یاسر لشکر میں تھے، تو وہاں پہ جن کے خلاف آپ گئے تھے تو وہ لوگوں نے جب دیکھا تو کہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہے، تو رات کے وقت ہی وہ بستی کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں جا کے پڑاؤ کر لیا۔ وہ سب کے سب لوگ جاسوسوں نے جب انہیں بتا دیا تو وہ سب اپنا وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے، صرف ایک شخص وہاں پہ رہ گیا۔ وہ شخص آیا ان کے لشکر میں اور آ کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ میرا اسلام مجھے فائدہ دے گا یا میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں سے فرار ہو جاؤں؟ تو حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا ایمان، اگر تم اسلام قبول کر لیا ہے تم نے، اس نے کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس نے کہا میری ساری قوم تو تمہارا آنا سن کے بھاگ گئی ہے، صرف میں باقی رہ گیا ہوں۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے انہیں پناہ دی اور کہا کہ نہیں، تمہارا اسلام تمہیں فائدہ دے گا۔ صبح جب اٹھے تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ سب لوگ بھاگ چکے ہیں، ایک ہی شخص باقی ہے، تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔
جب حضرت عمار بن یاسر کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے، یہ اسلام لا چکا ہے اور میری پناہ میں ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ تم کون ہو پناہ دینے والے؟ اس پر ان دونوں میں کچھ تیز کلامی ہو گئی اور معاملہ تھوڑا بڑھ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ آپ کو سنایا تو آپ نے حضرت عمار بن یاسر کی پناہ کو جائز قرار دیا۔ پھر اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کسی بھی بات میں جھگڑا ہو جائے تو بات اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف، یا تو کوئی قرآن کی آیت اگر آپ کو یاد آ گئی اور اسی سے فیصلہ ہو جائے گا، یا پھر اللہ کے رسول اگر موجود ہیں تو ان سے فیصلہ کرا لیا جائے گا، یا پھر تیسری صورت کیا ہے کہ آپ حدیث رسول کی طرف، قرآن کی طرف رجوع کریں یا پھر حدیث رسول کی طرف۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بات بہت اچھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ان آیات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بہت اچھی طرح سے۔ ایک دفعہ پھر ہم ان کو دہرا لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل لوگوں کو سپرد کر دو۔ ایک تو خاص بات ہے عثمان بن طلحہ والی، اور دوسری عام ہے کہ ہر امانت جو ہے وہ امانت دار کو دی جائے۔ ایک بھی چیز جو ہے وہ کسی کی اگر آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ اس کو واپس نہیں کرتے ہیں تو آپ کو شہادت بھی آپ کو نہیں بچا سکتی۔ وہ ایک شہید والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک آگ کی بنی ہوئی چادر اس کے جسم پہ لپٹ رہی تھی شہادت کے باوجود بھی، کیونکہ وہ خیانت کی تھی انہوں نے مال غنیمت میں۔ پھر جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بہت اچھی نصیحت ہے، اور یہ دو باتیں ہماری نظام حکومت کے پلرز ہیں کہ صلاحیت والے لوگوں کو دینا عہدہ، جب ہم انتخاب کریں کسی خلیفہ کا، کسی حکمران کا، تو اہل لوگوں کا انتخاب کریں، اور پھر اس کا کیا فرض ہے کہ وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ پھر اگلی آیت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت، اور صاحب امر کی بھی اطاعت۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظام حکومت کی تینوں باتیں آ گئیں، انتظامیہ بھی، عدلیہ بھی، اور مقننہ بھی، کہ قانون بنائے جائیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق، اللہ اور اس کے حدیث نبوی کے مطابق۔ اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ افسوس ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو قرآن اور سنت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے علماء جو ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بر وقت شور مچاتے ہیں اور معاملات ٹل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض ایسے قوانین ہیں موجود ہمارے ملک میں جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا